बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आपके बच्चे ज़रूर मेरे लेक्चर से, मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जितना वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ वो करवा रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक रिलेटेड है बच्चों की नफ्सियात से, कि किसी भी मरहले में कामयाबी के लिए किसी बंदे की नफ्सियात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली एक बच्चे की नफ्सियात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम बच्चे की नफ्सियात नहीं समझेंगे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तब तक हम बच्चे से मतलूबा मकासद हासिल, मतलूबा काम उससे नहीं निकलवा सकते। बच्चों की नफ्सियात को समझने के 12 गुर हैं। ये 12 गुर आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन 12 गुर पे अगर आपने अमल कर लिया तो यूँ समझें कि आप बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ़ हो गए। आम तौर पे बच्चे की पैदाइश ही से बच्चे की वालिदैन के लिए बच्चे की नफ्सियात को समझने का आगाज़ हो जाता है। वालिदैन उस वक्त से बच्चे को समझना शुरू कर देते हैं कि हमारा बच्चा किस किस्म का है। बहरहाल 12 गुर हैं जो मैं एक एक करके बताऊंगी कि इन 12 गुर के ज़रिए आप अपने बच्चे की नफ्सियात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहला गुर है कि मुशाहिदा कीजिए, यानी बच्चे की मसरूफियात पे नज़र रखिए कि आपका बच्चा किन के साथ खेल रहा है, किन के साथ वो उठ रहा है, किन के साथ वो बैठ रहा है, कब वो खाता है, कब वो पीता है, उसकी पसंद किस चीज़ की है, उसकी नापसंद, उसका किन चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा है और किन चीज़ों की तरफ रुझान कम है। दूसरा है कि बच्चे के साथ दोस्त की तरह पेश आएं। बच्चे की नफ्सियात को समझना चाहते हैं तो बच्चे के साथ दोस्त की तरह उसको डील करेंगे। जैसे दो दोस्त होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को हाल दिल देते हैं, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं। जिस दिन आपने बच्चे के साथ वालिदैन वाला बिहेवियर रखा तो यूँ समझें कि आपका बच्चा जो है वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करेगा। आपका बच्चा बाहर से कोई दोस्त ढूंढेगा कि जिससे जो है वो अपनी बातें शेयर कर सके। तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे के दोस्त मान जाएं। आप अपने बच्चे को एक दोस्त की तरह बताएं कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्त बनने का मतलब ये नहीं है कि जब वो कोई गलती करे तो आप उसकी गलती पे पर्दापोशी करें, आप उसको उसकी गलती से मना ना करें। दोस्त की तरह पेश आएं, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर वालिदैन वाला भी रखें। तीसरी चीज़ है कि अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। जितना आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे उतना आप बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ़ होंगे। अगर आप बच्चे को वक्त ही ना दें, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा किस किस्म का है। बच्चे के साथ वक्त गुजारेंगे, आपका बच्चा आपसे बातें शेयर करेगा, आपको अपनी पसंद नापसंद बताएगा, तभी आप बच्चे की नफ्सियात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि बच्चे को ज़िम्मेदार बनाएं। चौथा गुर ये है, बच्चे को ज़िम्मेदार बनाने से मुराद ये है कि अगर आपका बच्चा खेलता है, फिर टॉयस जो है ना मतलूबा जगह पे जहाँ से उसने उठाए थे वहाँ पे जाके रख देता है, तो इसका मतलब है आपका बच्चा ज़िम्मेदार है। और आप बच्चे को थोड़ा सा कहते हैं कि जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, अब वो कप में जो है या गिलास में पानी लेके आता है आपके लिए बगैर गिराए। अब वो कोशिश करता है कि जब वो आप तक पानी का गिलास पहुंचा रहा है तो वो आराम आराम से लेके आए, उससे पानी गिरे ना।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ ذمہ دار ہے، آپ اس کی اس خوبی پہ آپ اسے اپریشیٹ کریں کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تاکہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ حوصلہ بڑھے اور مزید جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا زیادہ سے زیادہ احساس کرے۔ اگر یہ چیز آپ نے بچے کی بچپن سے اس میں ڈیولپ کر دی تو انشاءاللہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ گھر کا سب سے زیادہ ذمہ دار فرد ہوگا۔ پانچویں چیز ہے کہ بچے کی بات غور سے سنیں۔ پانچواں غور کہ جب بچہ آپ کو کوئی بات کہنے آیا ہے، بتانے آیا ہے، تو یہ نہیں کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، جاؤ تم اپنے کسی بھائی کو بتا دو، جاؤ کسی بہن کو بتا دو۔ نہیں، والدین کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کی بات غور سے سنیں کہ وہ جو ہے آپ سے کیا بات شیئر کرنا چاہتا ہے۔ پھر جو ہے اگر وہ آپ سے بات شیئر کرتا ہے، اگر کوئی اس کی غلطی اپنی شیئر کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ تم نے غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر کوئی وہ اپنا اچھا کام آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے، آپ غور سے اس کی بات سن کے جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں کہ بیٹا یہ بڑی اچھی بات ہے، ایسا کرنا اچھا ہوتا ہے، تو تمہیں نیکسٹ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یا جو ہے وہ بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے واپس آ کے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کے بیہیویئر کے بارے میں آپ کو بتائے، اپنے جو اس کے ساتھی ہیں ساتھیوں کے رویے کے بارے میں بتائے۔ تو یہ نہیں کہ آپ اس کو اگنور کریں کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے تمہاری باتیں سننے کے لیے۔ اس طریقے سے تو وہ بیچارہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ بچے کی کامیابی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی بات کو غور سے سنیں۔ چھٹا غور بچے کی نفسیات کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اپنے بچے پر الزام تراشی نہ کریں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، وہ تو پھر بھی بچہ ہے، تو اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، اسے آرام سے سمجھائیں۔ بار بار آپ اس پہ الزام لگائیں گے، بار بار اس کو کہیں گے کہ تم نے غلطی کی ہے، تم نے غلط کیے ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ جب بھی کوئی اچھا کام بھی کرنے لگے گا تو وہ ڈر کے کرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ جو کام ہے وہ والدین کو برا لگ جائے یا باقی گھر والوں کو برا لگ جائے۔ ساتواں غور بچے کی نفسیات کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پر اعتماد بنائیں۔ اپنے بچوں کو آپ کے گھر سے اعتماد ملے گا، بچہ کہیں باہر سے اعتماد نہیں لے کے آئے گا، باہر والے اس کو کانفیڈینس نہیں دیں گے، باہر والے اس کو خراب کریں گے کہ تمہارے والدین ایسے ہیں، تمہارے بہن بھائی ایسے ہیں، تمہارے والدین کا تمہارے ساتھ ایسا رویہ ہے، تمہارے بہن بھائیوں کا تمہارے ساتھ ایسا رویہ ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو خود کانفیڈینس دینا ہے، آپ نے اپنے بچے کو خود پر اعتماد بنانا ہے، اور پر اعتماد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حوصلہ افزائی کریں۔ چھوٹے چھوٹے وہ اچھے کام کرتا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹا تم بڑے اچھے کام کرتے ہو، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تمہیں نیکسٹ بھی ایسا ہی کام کرنا چاہیے۔ آٹھواں غور بچے کی نفسیات کو سمجھنا یہ ہے کہ گھریلو معاملات میں اس کی رائے لیں، کہ گھریلو معاملات میں جو ہے جو بھی گھر کا معاملہ ہو، گھر کی سیٹنگ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی گھر کا مسئلہ ہو، تو آپ اس کو بٹھائیں، اس سے پوچھیں کہ بھئی ہم تو گھر کی سیٹنگ ایسے کرنے لگے ہیں، ہم تو گھر میں یہ والا کام کروانے لگے ہیں، فرنیچر کو اس طرح سیٹ کرنے لگے ہیں، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس سے آپ کا بچہ بڑا خوش ہوگا۔ بچہ خوش ہو کے کوئی چیز بتائے کہ نہیں اس چیز کو ادھر رکھا جائے، اس چیز کو ادھر رکھا جائے، تو آپ بچے کی رائے کو اہمیت دیں۔ اگر آپ اپنے بچے کی رائے کو اہمیت دیں گے تو آپ کے بچے میں اس طریقے سے کانفیڈینس آئے گا، اس طریقے سے وہ جو ہے بعد میں بھی جب دیکھے گا کہ گھر میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو بعد میں بھی وہ اپنی رائے اس میں دینا جو ہے اس کو خوشی محسوس ہوگی۔ لیکن بالکل آپ رائے نہ لیں تو وہ تو الگ تھلگ ہو جائے گا، وہ تو بالکل تنہا ہو جائے گا کہ گھر والے مجھے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ نواں غور یہ ہے کہ بچے کی ذاتی دلچسپیوں سے واقفیت رکھیے۔ یہ والا غور بہت اہم ہے۔ آپ اپنے بچے کی کہ آپ کا بچہ اس کی ذاتی دلچسپی کس چیز میں ہے، وہ کس کھیل میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے،
کون سا سبجیکٹ اس کو زیادہ پسند ہے، کون سا کھانا اس کو زیادہ پسند ہے۔ یوں اگر آپ اپنے بچے کی پسند کا خیال رکھیں گے تو آپ کا بچہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ آپ اپنے بچے کے کھانے کا خیال رکھیں گے، پسند کے کھانے کا، ایک مدر ہے وہ اپنے بچے کی پسند کے کھانے کا خیال رکھے گی تو بچہ بڑا خوش ہوگا کہ میری مما جو ہے وہ تو بڑا میری پسند کا خیال رکھتی ہے، وہ تو بڑا میرے ساتھ کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے، مجھے پینے میں کیا پسند ہے۔ اسی طریقے سے آپ فادر ہیں تو فادر بچے کی جو ہے پسند کا خیال رکھے کہ اس کو کون سے ٹوائز پسند ہے، اس کو کون سی بکس پسند ہیں، ان کو کون سے کلر پسند ہے، اور فادر یا اس کے چاچو وغیرہ ہیں یا گھر کے باقی افراد ہیں اس کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے اس کی چیزیں لے کے آتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بڑا خوش ہوگا، اور جب بھی وہ کوئی بات کرے گا وہ آپ لوگوں سے ہی بات کرے گا کہ مجھے یہ والی چیز چاہیے، یہ مجھے لے کے دیں۔ وہ پھر باہر نہیں ڈھونڈے گا کسی کو کہ باہر والوں کی توجہ وہ لیتا پھرے اور باہر والوں کو کہتا پھرے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یا جو ہے میری پسند ایسی ہے لیکن گھر والے میرا خیال نہیں رکھتے۔ 10واں گور بچے کی نفسیات کو سمجھنا یہ ہے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ اگر آپ نے بچے سے کوئی وعدہ کیا ہے، بچے بڑا اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ جو ہے ان سے کیا گیا وعدہ والدین پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ نے اپنے بچے سے کوئی وعدہ کیا ہے، اس کو کسی پارک میں لے جانے کا وعدہ کیا ہے، اس کو سپر مارکیٹ میں لے جانے کا وعدہ کیا ہے یا اس کو کہیں بھی لے جانے کا وعدہ کیا ہے تو آپ ضرور اپنے وعدے کو پورا کریں۔ اگر آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ یہ سمجھے گا کہ میرے والدین جھوٹ بولتے ہیں، میرے والدین جو ہے مجھے کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ اسے جتنے وعدے کرتے رہیں بے شک بعد میں پوری بھی کر لیں، لیکن اس کے مائنڈ میں ایک بن جائے گا کہ نہیں، یہ جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا نہیں کرتے، یہ جھوٹے ہیں، تو وہ آپ کے وعدے پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بچے سے وعدہ کریں اور ایسا وعدہ کریں جس سے پورا کرنا آپ کے بس میں ہو۔ بچے کی نفسیات کو سمجھنے کا اگلا گور، اہم ترین گور، 11واں گور یہ ہے کہ اپنے بچے کو آزادی دیں۔ اپنے بچے پہ اپنی رائے مسلط نہ کریں۔ اس کو یہ نہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو، سارا دن اس کو اپنی مرضی پہ چلائیں۔ صبح وہ اٹھتا ہے، جی میرا آرڈر ہے جا کے تم ہاتھ منہ دھو ناشتہ کرو، اس کے بعد جی میرا آرڈر ہے تم بکس پکڑ کے بیٹھ جاؤ، پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، تھوڑی سی اسے آزادی دیں، تھوڑا سا اسے اپنے مطابق بھی جینے دیں، کیونکہ اگر آپ اس کو آزادی نہیں دیں گے تو وہ ایک طریقے سے جیسے غلام بندہ بن جاتا ہے، کرتے کرتے وہ غلام بن جاتا ہے، پھر نہ اس کی اپنی کوئی رائے رہے گی، پھر وہ بالکل اس کا مائنڈ ایسے بن جائے گا کہ کوئی اسے آرڈر کرے تو پھر وہ کام کرے، وہ غلاموں جیسی جو ہے وہ زندگی گزارنے لگ جائے گا، اور مائنڈ بھی اس کا ایسا بن جائے گا جیسے غلاموں کا ہوتا ہے کہ غلاموں کو کوئی آرڈر ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ شیڈول بنائیں، اس کو کہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اسے آزاد چھوڑیں تاکہ وہ اپنی پسند کے مطابق بھی، جو اس کا آزاد وقت ہے، اس کی بھی نفسیات ہے، وہ بھی اس کو ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ آپ کے بچے کو اچھی نہ لگتی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ پڑھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم آپ کہتے ہو پڑھے اس ٹائم آپ کے بچے کا پڑھنے کو دل نہ، اس ٹائم اس کا کھیلنے کو دل ہو۔ تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو آزادی دیں۔ آخری بچے کی نفسیات کو سمجھنے کا گور یہ ہے کہ ایک بچے کو بچہ ہی رہنے دیں۔ بچے سے حد سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں جیسے ہم ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، کیونکہ جب توقعات ٹوٹتے ہیں تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، انسان کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ آپ والدین ہیں، آپ اپنے بچے سے بے جا توقعات وابستہ کر لیں گے، آپ کا بچہ بھی مینٹلی سٹریس کا شکار رہے گا، اور جب آپ
نے اسے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ توقعات رکھی ہوئی ہیں اور وہ آپ کی توقعات کو پورا نہ کر سکا تو آپ بھی جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہو جائیں گے، اور جب آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے آپ کی توقعات ٹوٹیں گی تو آپ کو بھی دکھ ہوگا، صدمہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بچے جو ہے والدین جو ہے وہ بچے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہر کلاس میں فرسٹ آئے، چاہے وہ اس پہ توجہ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، بس کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے اسکول میں داخل کروا دی ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہمارا بچہ جو ہے جو بھی کرے وہ فرسٹ آ کے دکھائے۔ آپ نے اس سے توقع یہ رکھی ہوئی ہے، لیکن سال بعد جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے، تو آپ کی ایکسپیکٹیشن اس سے ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن اس سے ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ جو ہے اس طرح بچے پھر پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم تو چاہتے تھے کہ آپ فرسٹ آئیں لیکن آپ فرسٹ نہیں آئے۔ آپ بچے کو بھی سٹریس کا شکار کرتے ہیں اور خود بھی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے بچے کو بچہ ہی رہنے دیں، بچے سے حد سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کے یہ 12 گور پسند آئے ہوں گے، اور آپ انشاءاللہ ان 12 گور پہ ضرور عمل کریں گے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔